मसीह खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सीमी इमैनुअल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। और प्रोग्राम नाकाबिले यकीन के इस खूबसूरत सिलसिले में जिसमें हम मज़ामीर पर बात कर रहे हैं और इनमें से बहुत ही खूबसूरत सच्चाइयों को जान रहे हैं। और हमारे साथ पास्टर शर्जील खान साहब हैं। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, वीवर्स और हम सब मिलकर मज़ामीर में से साइंस की बातों को देख रहे हैं और उसकी तहकीक कर रहे हैं। और जिस तरह गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने देखा कि साइंस की जितनी भी तहकीकात हम कर रहे हैं वो कहीं पर भी अभी एंड नहीं हो रही, चीज़ें मरहलावार आगे चलती चली जा रही हैं। और ये तो हमारी तहकीक है, जैसे जैसे हम दरियाफ्त करते जा रहे हैं हमारी मालूमात में इजाफ़ा होता चला जा रहा है और खुदा की खूबसूरत जो हकीकत है उसको हम और अच्छे तौर से जान रहे हैं। हमने ये भी देखा कि खुदा अज़ली और अब्दी है और इसका सबूत हमें साइंस दे रही है। जो चीज़ें हम आज जान रहे हैं हमें मालूम पड़ता है कि वो अज़ल से हैं और ये बातें बाइबल मुक़द्दस में लिखी हैं। तो इस सारे तनाज़ुर में हम एक सिलसिले पे और एक एंडिंग पे पहुंचते हैं और वो ये है कि खुदा का कलाम भी अज़ली और अब्दी है और सच्चा है और खुदा हमेशा से मौजूद है। और आज हम और भी बातें आपसे सीखेंगे तो हमारा ईमान उम्मीद है कि और भी मुस्तहकम होगा। बेशक, शुक्रिया सिस्टर। हम जैसा कि गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी बात कर रहे थे कि मज़ामीर में लिखा है कि खुदा का जलाल जो है वो आसमान से भी ज़ाहिर होता है। आमीन। और फ़िज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती जी। तो इसमें एक छोटी सी बात मैं जो है वो गुज़िश्ता से पैवस्ता करना चाह रहा था। वो एक जो है वो व्यूअर ने हमारे से सवाल भी किया जी कि जी साइंटिस्ट ये बताते हैं कि क्रिएशन पिलर्स उनका पता चला है जो है वो, तो यकीनन ये तकरीबन 3 साल पहले इन बातों का पता चला। सही। 2018 में। तो क्रिएशन पिलर्स वो कायनात में या फ़िज़ा में कह लीजिए या आसमान पर बेहतर है कि आसमान में वो सितारे, सैयारे और जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स और न्यूट्रॉनिक क्लाउड्स हैं जिनको समझा जाता है वो इतने बड़े बड़े हैं कि हमारे शायद जो है वो गैलेक्सी के साइजेस से भी बड़े हों। तो वो उनको समझा जा रहा है कि उनकी वजह से हमारी कायनात वजूद में आई। सही। तो फिर जो है वो उन्होंने ये सवाल किया व्यूअर ने कि तो सर फिर कैसे मुमकिन है कि हमारी जो कायनात है वो उनकी वजह से वजूद में आई है। तो फिर हम जो एवोल्यूशन को तो फिर हमें सच मानना पड़ेगा। बिग बैंग थ्योरी फिर इस बात की सच्चाई का सबूत बन जाएगी। तो मैंने सिर्फ उनसे इतना ही कहा कि वो तो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, यहाँ तक कि वो फिर बिग बैंग थ्योरी की बुनियाद मिल जाएगी हमें, लेकिन मुझे ये बताइए कि वो क्रिएशन पिलर्स वो किसने बनाए थे या कब बने थे। तो इसका जवाब नहीं है हमारे पास। तो मैंने कहा कि यकीनन जब जिस चीज़ का जवाब नहीं है आपके पास तो फिर आप उस चीज़ को बुनियाद नहीं बना सकते। सही। तो वो आपके लिए एक गैप बन जाएगी, जैसे कि एवोल्यूशन थ्योरी में या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में या नज़रिया इर्तिक़ा में बहुत से गैप मौजूद हैं, बहुत से वक्फ़े मौजूद हैं जिनको कोई नहीं भर सकता। तो उनका जवाब उनके पास नहीं है एवोल्यूशनिस्ट्स के पास। तो वैसे ही क्रिएशन पिलर्स जो हैं वो एक ख़ास जो है वो कह लीजिए कि कायनात का वो हिस्सा है जहाँ तक अभी हमारी रसाई हो रही है। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं और हो सकता है इसके बाद हम कुछ और चीज़ जानें। कायनात की जो है वो दूररस जगहों तक हम जब पहुँचेंगे तो फिर हमें वहाँ पर कुछ नया और मज़ीद मिल जाए तो हम कहें कि नहीं, इसकी वजह से ऐसे सब कुछ वजूद में आया। और फिर जब हम आखिर खुदा की हुजूरी में एक दिन जब खड़े होंगे रोज़े महशर, तो फिर हमें हकीकत में पता चलेगा कि खुदा ही सब चीज़ों का मूजद है। आमीन। और खालिक है। आमीन। तो इस तरह से है। तो खुदा का जलाल, वो क्रिएशन पिलर्स भी खुदा का जलाल ज़ाहिर करते हैं। वो ऐसे नहीं है कि वो उन्होंने जो है वो खुद ब खुद सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि क्रिएशन पिलर्स या एवोल्यूशन जो है वो इंसान को एक ख़ास किस्म की सूरत नहीं दे सकती। यानी कि हर चीज़ को, हर जानदार को देख लीजिए या सारी मादी चीज़ों को देख लीजिए, दरख्त हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, समंदर हैं, सूरज चाँद सितारे हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, मछलियाँ हैं, तो ये सब के सब इनकी ख़ास सूरतें हैं और कोई भी
ایسا نہیں ہے کہ جو ایک دوسرے سے مشابہت رکھتا ہو، سب فرق ہے. درست. ایون کہ انسان جو ہیں اس وقت دنیا کی آبادی 7.5 ارب سے بھی شاید زیادہ ہے، تو ہم سب کے بھی نہ تو جو ہے وہ ریٹنا جو ہماری آنکھ میں ہوتا ہے وہ ایک جیسے ہیں، اور نہ ہی ہمارے فنگر پرنٹس ایک جیسے ہیں. بالکل صحیح. تو پھر ہم سب ایک جیسے نہیں ہیں، تو ہم سب کو الگ الگ کیسے ان کریشن پلرز نے بنا دیا، ہم سب کو ایوولوشن نے کیسے الگ الگ بنا دیا. تو اس لیے یہ ممکن نہیں، کسی خاص ماہر کا ہونا ضروری ہے، ایک بہترین انٹیلیجنٹ بینگ کا ہونا ضروری ہے جو ہمیں ایسی صورت دیتی ہے. درست. اور وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے. آمین. اور وہی قادر مطلق ہے جو انفینائٹ ہے، جو لامحدود ہے. اور لامحدود کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے جو ہمارے تصور میں نہ آ سکے. ایسا نہیں ہے. لامحدود کے ڈیفینیشن میں ایک سادہ سی پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ لامحدود وہ ہوتا ہے جس میں تغیر نہ آئے، جس میں تبدیلی نہ آئے. جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے تو ہمارے اندر تغیر اور تبدیلی دونوں چیزیں پیدا ہو رہی ہیں جی. اور کائنات بھی وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ پھیل رہی ہے، اس میں دن بدن کیا ہے وسعت آ رہی ہے. تو اس تغیر اور تبدیلی کی وجہ سے یہ انفینائٹ نہیں ہے، یہ فائنائٹ ہے. پھر جیسے کاؤنٹنگ کو کہا جاتا ہے، نمبرنگ کو، ایک سے آگے بڑھتے چلے جائیں جی یہ تو پھر ختم ہی نہیں ہوتی. یہ بھی انفینائٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ جب اس میں ایک نمبر ایڈ کر دیتے ہیں تو اس میں اضافہ ہو گیا، اس میں تغیر پیدا ہو گیا، اس میں تبدیلی رونما ہو گئی. تو یہ بھی لامحدود نہیں ہے. خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے، وہ یونیفارم ہے، وہ اس میں کوئی ویریشن نہیں آتی، اس پر دنوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، سال گزرنے سے اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر پیدا نہیں ہوتا. اس لیے وہ لامحدود ہے. جیسا پہلے وقتوں میں تھا یا ابتدا سے پہلے ازل میں تھا، ویسا ہی وہ ابد تک رہے گا. تو یہ ہے لامحدود ہونے کی ڈیفینیشن. صحیح. اس طرح سے وہ لامحدود ہے. تو اس کی قدرت جو ہے وہ ہر ایک چیز سے ظاہر ہوتی ہے، فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے. اور پھر آگے اس میں لکھا ہے زبور 19 میں، دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے. اگر ہم صرف فضا اور آسمان کی بات کرتے رہیں تو شاید جو ہے وہ ہمارے پاس بہت سے پروگرامز چاہیے کہ ہم جو ہے وہ سائنس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کریں، لیکن ہم صرف تھوڑی سی جو ہے وہ کچھ اور بات کرتے ہیں. دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے. تو یہاں پر ایکوسٹکس کی بات ہو رہی ہے. یہ صوتیات فزکس کی ایک اور برانچ ہے جس میں موسیقی ہے، جس میں آوازیں ہیں، جس میں مختلف طرح کی جو ہے وہ صوتی ساری معلومات جو ہیں وہ اس سائنس میں آ جاتی ہیں، ایکوسٹکس جسے کہا جاتا ہے. دن سے دن بات کرتا ہے. اب دن جو ہے وہ ہمارا 24 گھنٹے کا دن سمجھا جاتا ہے، ایک جنرل بات ہے، لیکن اس میں آگے بتایا گیا رات کو رات حکمت سکھاتی ہے، یعنی ڈیفرینشیٹ کر دیا گیا. جو ڈے ٹائم ہے جس میں لائٹ موجود ہے وہ دن ہے، اور جس میں لائٹ موجود نہیں ہے وہ رات کا وقت ہے. صحیح. تو دن سے دن بات کرتا ہے، یعنی یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. آج کے دن کے 12 گھنٹے یا جتنے بھی گھنٹے جب تک روشنی موجود ہے، یہ نیکسٹ جو آنے والا دن ہے یا گزشتہ جو گزرا ہوا دن ہے جس میں روشنی تھی 10-12 گھنٹوں میں، یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. اب اس میں کنیکشن کیا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے؟ ان کی کنڈیشنز ایک جیسی ہیں، ان میں جو سائنٹیفک کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ایک جیسی ہیں. اب اس ساری چیزوں کے اثرات جو ہیں وہ سب سے زیادہ جاندار چیزوں پر، لیونگ تھنگز پر پڑتے ہیں دن کی روشنی کے. وہ کیسے؟ ہمارا جو بلڈ سرکولیشن ریٹ ہوتا ہے وہ دن کے وقت فرق ہوتا ہے. صحیح. اور رات کے وقت فرق ہوتا ہے. کھانا کھانے کے لیے ہمارا جو ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم کام کرتا ہے، ٹھیک، جسے میٹابولزم کہتے ہیں، اور وہ اسے انرجی میں کنورٹ کرتا ہے. اور دن کے ٹائم ہمارا جو میٹابولک ریٹ ہوتا ہے، یعنی کہ کھانے کو ہضم کرنے کا جو سسٹم یا سپیڈ ہوتی ہے، اسے انرجی میں کنورٹ کرنے میں کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ رات کی نسبت فرق ہوتی ہے. آپ اسے جو ہے وہ کچھ بھی کر لیجئے، آپ اس میں وہ سپیڈ پیدا نہیں کر سکتے. درست. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ روشنی کا چاروں طرف موجود ہونا. اور یہ سسٹم کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے. نیکسٹ ڈے کو جو ہے وہ اس نے کور کرنا ہے، ٹھیک، یعنی نیکسٹ ڈے جب وہ آئے گا، دن کا روشنی کا ٹائم آئے گا، تو اس میں پہلے سے ہمارے پاس جو ہے وہ جو کچھ بھی صورتحال یا جو بھی ہمارے پاس معلومات ہیں
وہ نیکسٹ ڈے میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. صحیح. ہم جب تک زندہ ہیں یا انسان جب تک اس دنیا میں موجود ہیں وہ اپنی ایجوکیشن یا جتنی بھی انفارمیشن ہے اس کو لے کے آگے منتقل کرتے ہیں نیکسٹ ڈے میں. رات کے وقت وہ انفارمیشن کی جو سپیڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی. ٹھیک ہے. اور اس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ آگے ہم کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے سے اسے کنیکٹیوٹی کہتے ہیں. تو وہ ان کی کنیکٹیوٹی میں ڈفرینس آ جاتا ہے. یہ ہم جو ہے اسے ٹیکنیکل لینگویج میں کنیکٹیوٹی کہہ جاتے ہیں یا سائنٹیفک لینگویج میں. تو وہ کنیکٹیوٹی اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو ٹائم ہے یہ گھڑی کی سوئی جیسے چلتی ہے. یہ ایک بار ٹک کرتی ہے پھر دوسری بار ٹک کرتی ہے تو ایک خاص ڈسٹنس ٹریول ہوتا ہے. تو اس ڈسٹنس کو ٹریول ہونے کے لیے اسے کہا جاتا ہے ایکوسٹک کی زبان میں ہارمونکس. یعنی سائنس کی زبان میں یا جو فزکس کی صوتیاتی برانچ ہے یا شاخ ہے اس میں ہارمونکس کہا جاتا ہے جسے موسیقیت کہتے ہیں. اور یہ موسیقی سے ریلیٹڈ ہے. صحیح. جو 7 سروں پر جنرلی کہا جاتا ہے مشتمل ہے. اور باہر کے ممالک میں یا انگریزی جو دھنیں ہیں وہ 7 سروں سے تھوڑی سی فرق مانی جاتی ہیں یا وہ جس طرح سے بھی ان کی بیٹس ہوتی ہیں. تو ان میں جو نظام ہے اب ایک بیٹ جو ہے وہ جب تک نہ بجے وہ دوسرے کی بنیاد نہیں رکھتی. دوسری بیٹ آپ پہلی بیٹ کو الگ الگ کر کے بجا نہیں سکتے. آپ یعنی جنرلی میں اس کو اس انداز میں پیش کرتا ہوں, بات کو اس انداز میں بیان کرتا ہوں کہ جب تک آپ پہلی روٹی توے پہ نہیں ڈالتے تب تک دوسری روٹی نہیں پک سکتی. بالکل ٹھیک ہے. تو ویسے ہی یہ بیٹس ہیں, یہ سر ہیں, یہ ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں. آپ ان کے بغیر کسی بھی طرح کی موسیقی نہیں سن سکتے نہ بنا سکتے ہیں. اور ہماری ساؤنڈ, ہماری آوازیں یہ کیا ہوتی ہیں, جیسے اب میں بول رہا ہوں تو ہماری آواز جو ہے وہ آگے منتقل ہو رہی ہے تو یہ لہریں پیدا کرتی ہیں. اور جو ایک دن میں آواز کی لہریں پیدا ہوئی ہیں وہ نیکسٹ ڈے میں بھی جاتی ہیں, اگلے دن اس دنیا میں آگے منتقل ہوتی ہیں. بے شک وہ ہمیں سنائی نہیں دیتی, لیکن جب تک میں بول رہا ہوں تو اس میں ایک پش موجود ہے, پیچھے سے پریشر ہے جس کی وجہ سے آواز آ رہی ہے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ ختم ہو جاتی. لیکن جو اس سے لہریں پیدا ہوتی ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. صحیح. وہ منتقل ہوتی ہیں. اب سائنٹسٹ نے اس چیز کا پتہ لگایا اور اس چیز پر ریسرچ کی کہ کس طرح سے یہ آواز کی لہریں آگے جاتی ہیں لیکن آواز سنائی کیوں نہیں دیتی. تو اس میں انہیں یہ پتہ چلا کہ وہ آواز جو ہے وہ اس ماحول میں جب تک اس کے پیچھے وہ پریشر نہیں ہوگا تب تک وہ لہریں آواز پیدا نہیں کریں گی. صحیح. یعنی میں بول رہا ہوں میرے منہ سے ایک قوت کے ساتھ یہ آواز نکل رہی ہے, جب تک پیچھے وہ فورس نہیں ہے تب تک یہ آواز کی لہریں کسی کو سنائی نہیں دے سکتی. یعنی آواز کی صورت میں سنائی نہیں دیں گی, صرف لہریں آگے منتقل ہوتی رہیں گی. آواز کی ایک خاص رفتار ہے, 336 میٹر پر سیکنڈ ہے ہوا میں. جب ہم بول رہے ہیں ہوا میں تو 336 یا 333 میٹر وہ ایک سیکنڈ میں طے کرتی ہے, اتنی سپیڈ ہے اس کی. تو لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے موسم چینج ہوتا ہے, دن کے وقت وہاں پہ گرمی ہوتی. صحیح. دن کے وقت روشنی ہے تو روشنی کی اپنی گرمی ہے, رات میں وہ روشنی نہیں ہے اس لیے وہ گرمی نہیں, اس کی رفتار پہ اثر پڑتا ہے. صحیح. اور یہاں پہ لکھا ہے دن سے دن بات کرتا ہے, رات کو رات حکمت سکھاتی ہے. یعنی دن کو جو آواز کی لہریں منتقل ہوں گی وہ دن میں ہی سنائی دے سکتی ہیں صحیح طور سے. صحیح. اور ان کی رفتار جو ہوگی وہ رات والی رفتار سے فرق ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم جو آواز کی لہریں ہمارے اندر سے نکل رہی ہیں, آواز نکل رہی ہے, سائنٹسٹ نے ایسے آلے بنا لیے ہیں جن کے ذریعے آپ کی آواز جو ہے وہ 1 سال کے بعد بھی کہیں اور سنی جا سکتی ہے. صحیح. یعنی آواز کی لہروں کو یعنی ایک علاقے سے نکلی ہیں تو ان کو دوسرے علاقے میں پہنچنے میں اگر 1 سال لگتا ہے تو وہاں پر بھی وہ اس کو بیٹھ کے وہ سن سکتے ہیں. انہوں نے وہاں پر اس کا فلٹر لگایا ہوگا جہاں یا ریسیور لگایا ہوگا جس کے ذریعے وہ انہیں سن سکتے ہیں. صحیح. اور ٹیلی فون ہمارے پاس اس کا ایک بہترین ذریعہ یا مثال ہوتی ہے. ہم موبائل فونز یا ٹیلی فونز دونوں چیزیں ہم ان کے ذریعے ایک دوسرے کی آواز ہزاروں میل دور سے سنتے ہیں. تو آواز کی لہریں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کو وہ کیا ہے بولنا کہتے ہیں. تو وہ اس کے ذریعے ہے جب تک ہمارے پاس یہ روشنی کا نظام موجود ہے, دن موجود ہے اور رات موجود ہے.
اگر ہمارے پاس صرف ایک ہی سسٹم ہوتا، یعنی کہ ایسے ہم صرف جو ہے وہ یعنی دن ہی دن میں رہنے والے ہوتے، تو پھر ہمیں شاید ہم پر، ہماری صحت پر بھی اس کا اثر یہ پڑتا کہ ہم رات کے وقت ایک دوسرے سے صحیح سے بات بھی نہ کر پاتے. اگر ہم صرف جو ہے وہ ایسے علاقے میں رہتے کہ ہم جہاں پر صرف روشنی ہوتی، جیسے کہ وہ نارتھ ساؤتھ پولز کی طرف ہوتا ہے بعض اوقات، وہاں 6 ماہ دن ہوتا ہے اور 6 ماہ رات ہوتی ہے، تو ان کی صحت پر، ان کے ساؤنڈ سسٹم، ایکوسٹک سسٹم پر اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے بولنے کی صلاحیتوں پر اثر پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ہیئرنگ ایڈ پر فرق پڑتا ہے. ان کو سننے میں کیا ہے دقت ہوتی ہے کہ جب وہ مسلسل 6 ماہ دن میں رہتے ہیں اور اس کے فوراً بعد جب رات آ جاتی ہے تو ان کو تھوڑا ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ خدا نے پہلے سے نظام رکھا ہے کہ دن سے دن بات کرتا ہے، یعنی ہمارے لیے، یعنی دن کا جو ٹائم ہے یا ڈیوریشن ہے روشنی کا، اس کی جو انفارمیشن جو اس کے اندر موجود ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے. یعنی کسی علاقے میں دن یعنی کہ ابھی ہے اور کسی علاقے میں دن 12 گھنٹے کے بعد ہوگا. صحیح. تو اس طرح سے یہ معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں. ساؤنڈ ویو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہیں، اور وہ کیا ہیں، وہ ہم ان کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، انہیں جمع کر سکتے ہیں، اور ہم انہیں سن سکتے ہیں کہ کسی نے کہاں پر کیا بات کی تھی. یعنی اس طرح کے ایسے آلے بنائے جا رہے ہیں اور بنائے جا چکے ہیں جس میں تھوڑی تھوڑی باتیں انہوں نے سننے کی کوشش کی ہے. یہ تو نہیں کہ مکمل طور پر ایک دوسرے کی باتیں سننا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو ایک دوسرے کے راز ہی سب جان چکے ہوتے، تو پتہ نہیں کیا جو ہے وہ دنیا کی حالت ہو جاتی. لیکن یعنی جب ایک چیز کی بنیاد پڑ گئی ہے تو وہ اس کو پھر آگے تحقیق کر کے اس میں ترقی کی جا سکتی ہے یا اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایکوسٹکس یعنی ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ ہمیں پہلے سے خدا جو ہے اس کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ آپ دن سے دن بات کرتا ہے. یعنی اس میں وہ لا موجود ہے، وہ قانون موجود ہے جس کے ذریعے آپ روشنی کے وقت جو کی گئی باتیں ہیں وہ ان کو آپ ان کے لیے ایسا آلہ بنائیں جو روشنی کے ذریعے ان کو اسٹڈی کر سکے. صحیح. اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے، ایسا آلہ بنائیے کہ اس میں بغیر لائٹ کے جو ہے وہ بغیر روشنی کے آپ اس کی آواز کو کیلکولیٹ کر سکیں. تو پھر کیا ہے، آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے. یعنی بہت سی چیزیں ہیں جن کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. صحیح. کیوں؟ کیونکہ آوازیں فنا نہیں ہوتی. یہ قانون ہے، یہ فزکس کا رول ہے، یہ سائنس کا رول ہے، اور یہ کائناتی طور پر ایسا ہی ہے. خدا کی آواز بھی اسی طرح سے ہے، اور اس نے یہ نظام پوری کائنات میں رکھا ہے کہ ان کی آوازیں جتنی بھی ہیں وہ فنا نہیں ہوتی، وہ ٹریول کرتی رہتی ہیں، جیسے روشنی ٹریول کرتی رہتی ہے. جی. اب خدا نے اس چیز کو اس طرح سے بھی رکھا ہے، سورج کی روشنی ہمارے اوپر پہنچتی ہے یا ہماری زمین تک پہنچتی ہے 8.5 منٹ میں تقریباً، لیکن وہ کس ذریعے سے پہنچتی ہے وہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ وہاں پر ایک کیمیائی تعامل ہوتا ہے، نیوکلیئر ریئیکشنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے روشنی بنتی ہے اور آتی ہے. لیکن وہ کیمیائی تعامل جو ہے، وہ کیمیکل ریئیکشن، وہ نیوکلیئر ریئیکشن ہوتا ہے، وہ اسے نیوکلیئر بلاسٹ کہتے ہیں. یعنی بہت سارے ہائیڈروجن بم یا نیوکلیئر بم بیک وقت پھاڑے جائیں تو پھر کیا ہے، وہ سورج کے ایک دھماکے کے برابر ہوں گے. بالکل ٹھیک. یعنی ہمارے ہزاروں بم جو ہیں وہ سورج کے ایک بم کے برابر ہیں یا ایک دھماکے کے برابر ہیں. نیوکلیئر بمس. صحیح. تو وہاں پر نیوکلیئر ریئیکشن ہوتا ہے، تو دھماکے کی تو آواز ہوتی ہے، ساؤنڈ ہوتی ہے، لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچتی. اور وہ کیوں نہیں پہنچتی؟ کیونکہ بیچ میں خدا نے سپیس رکھی. صحیح. سپیس کا مطلب ہے خلا. خلا جو ہے وہ فضا نہیں ہے. درست. فضا اور خلا میں فرق ہے، اس میں مادہ موجود نہیں ہے. تو جن حصوں میں مادہ نہیں ہے وہاں پر خلا پیدا ہو جاتی ہے، یعنی حقیقتاً جو صورتحال خلا میں ہے. تو اب وہاں سے آواز ٹریول نہیں کر سکتی، تو وہ ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہے. صحیح. تو اس سے کیا ہے کہ سورج کی جو آواز ہے، اس کے دھماکوں کی آواز ہے، تو اس میں مسلسل ہوتے ہیں دھماکے. وہ یہ نہیں کہ ایک دھماکہ ہو گیا تو پھر جو ہے وہ کچھ سال انتظار کرے گا اور پھر اس کے بعد اس نے دھماکہ کرنا ہے. تو وہ مسلسل دھماکے ہوتے ہیں. تو وہ آوازیں جو ہیں وہ ہماری زمین تک نہیں پہنچتی، صرف اس کی روشنی پہنچتی ہے، اور وہ ٹکرا کر اس پر واپس چلی جاتی ہے یا وہ خلا میں اور منتشر ہو جاتی ہے. صحیح. لیکن
ہماری زمین کی جو آواز ہے یہ بھی خلا سے اوپر نہیں جاتی. درست. ہماری آوازیں جو ہیں وہ جو سب کچھ بولتے ہیں، ہمارے شور ہیں، ہمارے بچوں کی باتیں ہیں یا کچھ بھی ہے، وہ سب کی سب آوازیں کیا ہیں، ہماری فضا میں اوپر جاتی ہیں اور پھر ٹکرا کر واپس آتی ہیں. صحیح. اور یہ لہریں ٹریول کرتے کرتے آخر کار ایک ایسی صورتحال بنتی ہیں کہ اس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. یہ سائنٹسٹ تھے ایک شروڈنگر، انہوں نے اس چیز کو بتایا تھا. میکس پلانک تھے ایک سائنٹسٹ، انہوں نے اس چیز کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا. اور شروڈنگر ویو ایکویشن کہلاتی ہے جو لہروں کی ایک مساوات انہوں نے بنائی تھی. تو اس میں یہ انہوں نے بتایا تھا کہ ایون کے جو تتلی ہے اس کے پر جب چلتے ہیں تو ان سے بھی ایک آواز پیدا ہوتی ہے. وہ ہلکی سی آواز کی جو ہلکی سی آواز اس کے پروں سے پیدا ہوتی ہے وہ لہریں پیدا ہو رہی ہیں. تو وہ لہریں کیا ہیں، وہ ٹریول کرتے کرتے آخر کار کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے، یک وقت نہیں، فوراً نہیں، تو وہ کافی ٹائم کے بعد وہ ایسی صورت اختیار کر لیتی ہیں کہ زمین میں زلزلہ پیدا کرتی ہیں. صحیح. اور ایسا ہوتا ہے. وہ لہروں سے ہوتا کیوں ہے ایسے؟ یہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ دن سے دن بات کرتا ہے اور رات سے رات حکمت سکھاتی ہے. تو وہ کس وجہ سے ہے کہ آواز کی لہریں فضا میں موجود، ہوا میں موجود جو گیسز کے مالیکیولز ہیں ان سب کو پش کرتی ہیں. یہ مادی لہریں ہیں. آواز کی لہریں مادی لہریں ہیں، یہ پارٹیکلز ہیں، یہ بغیر مادہ کے ٹریول نہیں کر سکتی. جیسے روشنی ہے، روشنی کی لہریں وہ بغیر مادے کے ٹریول کر سکتی ہیں، وہ خلا سے بھی گزر سکتی ہیں. درست. لیکن جو آواز کی لہریں وہ ایسی نہیں. باقی تمام ویوز جیسے کہ سمندر کی لہریں ہیں، وہ ٹائیڈل ویوز ہیں، وہ بھی بغیر مادے کے ٹریول نہیں کر سکتی. تو ویسے ہی ہماری جو آواز کی لہریں ہیں یا تتلی کے پروں کی آواز ہے، وہ سب لہریں کیا ہیں، وہ بھی مادے کی وجہ سے موجود ہیں. تو وہ مادے کو دھکیلتی ہیں، پش کرتی ہیں، اور ان کے پش کی وجہ سے مالیکیولز ایک دوسرے پر زور لگاتے ہیں. ان کی سپیڈ حرکت کی بڑھ جاتی ہے، ایک دوسرے سے ان کا ٹکراؤ بڑھ جاتا ہے. تو جب ان کا ٹکراؤ بڑھتا ہے تو وہ آگے بڑھتے ہوئے ایک بڑی لہر پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. تو جو بڑی لہریں پیدا ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، آخر کار جا کر زمین کے اندر جذب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پہاڑوں میں جذب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، رستے میں آنے والی جو چیزیں ہیں ان کے اندر جذب ہوتی ہیں اور وہاں پر وائبریشن پروڈیوس کرتی ہیں. تو آخر کار وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ زمین کے اندر زلزلے کا باعث بنتی ہیں. صحیح. تو یہ شروڈنگر نے اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دی تھی. تو یہ ہے دن سے دن کا بات کرنا، اور یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ خدا کے جلال کے لیے. اور آگے یہ لکھا ہے نہ بولنا ہے نہ کلام. اب جب ہم بول رہے ہیں ہمارا بولنا تو نظر آ رہا ہے، لیکن جو معلومات ایک دن سے دوسرے دن میں منتقل ہوتی ہیں وہ روشنی کی لہروں کے ذریعے ہوتی ہیں، آواز کی لہروں کے ذریعے ہوتی ہیں، جو ہر وقت تو ہمیں سنائی نہیں دیتی. درست. کیونکہ جب میں نے بولنا بند کر دیا تو آواز بند ہو گئی. ٹھیک. لیکن وہ الفاظ جو بول چکے ہیں وہ فضا میں موجود ہیں، وہ منتقل ہوتے ہیں. صحیح. اور وہ ٹریول کرتے ہیں. اور ویسے ہی خدا کا کلام ہے. خدا نے جو کچھ بولا ہے وہ ہم تک پہنچا ہے، اور وہ جو کچھ اب بھی بولتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ہم تک پہنچتا ضرور ہے. اور یہ ہے نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی کہ دن سے دن بات کر رہے ہیں ہمیں تو سنائی نہیں دے رہا. اور رات جو ہے وہ رات کو حکمت سکھا رہی ہے، دانائی دے رہی، یعنی ہمیں بھی رات میں پڑھنا چاہیے، شاید ہمیں بھی حکمت مل جائے. ٹھیک. اور ان کا سر ساری زمین پر، یہ ہے ہارمونکس. یعنی ایک خاص سسٹم کے تحت یہ تمام کی تمام آواز چلتی ہے. جیسے میں نے گھڑی کی ٹک ٹک کی بات کی تھی، تو یہ ہارمونکس ہے، یہ موسیقیت ہے. اس میں ایک خاص ڈسٹنس ٹریول کرتے ہیں، اور اس میں کچھ جو ہے وہ سائنسی فارمولے ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے یہ موومنٹ ہوتی ہے جس میں کائنیٹک فورسز لگتی ہیں. وہ سپرنگ کی موومنٹ ہم اسے سمجھ سکتے ہیں. صحیح. جیسے سپرنگ موو کرتا ہے، آپ اسے کھینچیں اور پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا وزن باندھ کر کھینچیں تو اس کو چھوڑ دیجئے، تو وہ اپنی اصل حالت میں واپس جانے سے پہلے تھوڑا آگے چلا جائے گا. درست. اور پھر اس کے بعد پھر واپس آئے گا، پھر تھوڑا سا واپس جائے گا، تو وہ آہستہ آہستہ بند ہو کر اپنی اصل حالت تک پہنچے گا. صحیح. تو اس میں کیا ہے، اس کو فورس لگائی گئی جس نے اس کو کیا ہے کچھ فاصلہ طے کروایا. تو اس کی وجہ سے اس میں کیا ہے موومنٹ شروع ہو جاتی، اور ایک خاص بالترتیب حرکت شروع ہوتی جسے موسیقیت کہتے ہیں. صحیح.
اور یہی چیز میوزک میں ہوتی ہے. یہ ساری کی ساری موسیقی جو ہے یہ ہارمونکس پر مشتمل ہے. یہ فزکس کی وہ برانچ ہے جس کے ذریعے ہم ساؤنڈ سسٹم سمجھ سکتے ہیں یا ایکوسٹک سمجھ سکتے ہیں کہ کمرہ کیسا ہو اور اس میں آپ کس طرح سے اسپیکرز رکھ کے زیادہ سے زیادہ آواز جو ہے وہ دوسروں کو سنوا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور کس طرح کی جگہ اوپن ایئر ہو تو وہاں پر آپ کیسے اسپیکرز رکھیں، کیونکہ آواز کی لہریں یا مادی لہریں جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب جب کسی ٹھوس چیز سے ٹکراتی ہیں تو ریفلیکٹ کرتی ہیں، واپس آتی ہیں. جیسے کہ اسپرنگ کو چھوڑا گیا تو وہ واپس آیا. تو ویسے ہی یہ مادی لہریں ہیں، ساؤنڈ کی لہریں ہیں، تو وہ ان کا سر جو ہے وہ پھر ہمیں واپس سنائی دے گا. جیسے ہم بولتے ہیں خالی کمرے میں تو گونج پیدا ہوتی ہے، تو جیسے ایکو کہتے ہیں، تو وہ گونج ہماری ہی آواز ٹکرا کر واپس ہمیں سنائی دیتی ہے. جو ہے وہ چمگادڑ ہے، اس کے پروں کی رفتار جو ہے وہ کافی تیز ہوتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو یہ بولتی ہے، اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ چمگادڑ بلائنڈ ہوتی ہے، زیادہ تر اقسام اس کی یہ اندھی ہوتی ہیں، نابینا ہوتی ہیں، تو یہ پھر اڑتی بھی بڑے دھیان سے ہیں. صحیح. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آواز کی لہروں پر اڑتی ہے. بالکل ٹھیک. یہ اپنے منہ سے ایک تیز سیٹی نما آواز نکالتی ہے جو ہماری قوت سماعت سے، یعنی ہماری جو جتنی بھی ہیئرنگ پاور ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے، وہ ہمیں سنائی نہیں دیتی جب تک ہم نے ایک خاص قسم کا ڈیوائس اپنے کانوں میں لگایا نہ ہو. بالکل ٹھیک. اور اس کے رستے میں آنے والی مکھی سے بھی وہ آواز کی لہریں ٹکرا کر اس کے بڑے کانوں سے ٹکراتی ہے واپس، اسے سنائی دیتا ہے. اس وجہ سے ہمارے پاس بھی آ کر وہ تیزی سے جو ہے وہ رستہ بدل کر گزر جاتی ہے اور کسی بھی چیز سے وہ نہیں ٹکراتی. تو آواز کی وجہ سے، ایکوسٹکس کی وجہ سے. ایسے ہی ویل مچھلی ہے، وہ اپنا رستہ جو ہے، اور شارک مچھلیاں ہیں، ویل مچھلی ہے، ڈولفن ہے. کچھ علاقوں میں بلائنڈ ڈولفن پائی جاتی ہے، تو وہ بلائنڈ ڈولفن بھی آواز کی لہروں پر ٹریول کرتی ہے. وہ خود اپنی ساؤنڈ نکالتی ہیں. اور بلوگا ویل ایک خاص قسم کی ویل ہے جسے ہمپ ویل اس کے ماتھے پر کوہان سا بنا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتی، وہ بھی آواز نکالتی ہے. تو اس کو کیا ہے، اس کا سینسر ایک طرح سے اس کے ماتھے پہ لگا ہوتا ہے، تو ٹکرا کر جو بھی اس کے رستے میں آنے والی چیز ہے وہ اسے واپس جو ہے وہ آواز ملے گی یا اسے سنائی دے گی، تو اسے پتہ چل جائے گا اس کے رستے میں چیز کیا ہے. تو اپنا رستہ چینج کر سکتی ہے. صحیح. تو یہ سسٹم تو خدا نے پہلے سے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے استفادہ حاصل کرنا ہے. صرف خدا نے یہ کہا ہے ان کا سر ساری زمین پر ہے، لیکن ان کی آواز بھلے سنائی نہیں دیتی، نہ ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بول نہیں رہے، نہ اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے، یہ بھی لکھا ہے. تو یہ سب کچھ خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور ہمیں اسی کی طرف رجوع لانا ہے. آمین. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. اتنی تسلسل سے باتیں چلتی ہیں کہ وقت کا اندازہ ہی نہیں رہتا. مگر آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند بھی آیا ہوگا، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ باتیں کیونکہ تسلسل سے ہو رہی ہوتی ہوں اور اندازہ نہیں رہتا وقت کا، ہم اس پروگرام کو اگلی دفعہ پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.